अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, 20वें रोज़ में दाखिल होने वाली ईरान जंग अब तेज़ी से तवानाई के आलमी बहरान की जानिब बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जनूबी पारस में दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमले के जवाब में ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान ने खलीजी ममालिक की तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरान के मिसाइल अटैक से कतर के सबसे बड़े LNG प्रोडक्शन सेंटर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में आग भड़क उठी और उसके बाद प्रोडक्शन रोक दी गई है। कतर ने इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है और ईरानी सिफारतखाने के फौजी और सिक्योरिटी एहलकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में भी सूरत हाल कशीदा है। कुवैत, बहरीन, अबूधाबी, दुबई और सऊदी अरब में भी ईरान ने बाज़ अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की है। मीडिया ने कुवैत की 2 ऑयल फील्ड्स में आग भड़क उठने को रिपोर्ट किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के अब हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये तक कह दिया है कि अमेरिका खित्ते में तवानाई के ढांचे पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे सऊदी अरब ने भी ईरान को वार्निंग देते हुए मुतालबा किया है कि वो खलीजी ममालिक पर अपने हमले फौरी तौर पर बंद करे, वरना रियाद ज़रूरत पड़ने पर बराह रास्त फौजी इक़दाम करने का हक महफूज रखता है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक कतरी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ईरान के हमले सोचे समझे और मनसूबा बंदी के तहत किए गए हैं। तेहरान का ये दावा गलत है कि उसकी मिसाइल अमरीकी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, रियाद में मुनक्किद होने वाले खत्ते के अहम ममालिक के वज़ारती इजलास में ईरान से अपनी जारियत बंद करने का फौरी मुतालबा किया गया है और इस इजलास में पाकिस्तान शरीक था। नाज़रीन, ये तेज़ी से बदलती बल्कि बिगड़ती सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, जानने की कोशिश करते हैं माहिर दिफाई उमूर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से, जो वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये बहुत सारे लोग इस वाक़े के बाद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये ज़्यादती की गई है कि साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया और उससे मिसाइल जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, वो कुवैत पर, सऊदीया पर, कतर पर और बहरीन की तरफ भेज दिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पड़ोसी ममालिक से सरहदें मिलती हैं तो इन ममालिक को जंग में लपेटने से ईरान की अपनी मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हो रहा होगा। सर देखिए, ईरान के लिए तो जी ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि दिस इज डू और डाई, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनको। अच्छा। और डू एंड डाई वाली सिचुएशन उन्होंने अपने ऊपर उसको असेस किया है कि जी हम इसको जब तक ये इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट जो हमने बिल्ड किए हैं या एस्टेब्लिश किए, इन्हीं का पूरा फायदा उठाएंगे और इकोनॉमी को प्रेशराइज करके रीजनल कंट्रीज जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको रीजन ये समझ के कि जी वो हमारे ऊपर अटैक्स वहां से आ रहे हैं, तो हम इसको वॉर को एक लॉजिकल एंड की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी ईरान के अंदर एक सोच बड़ी सीरियसली पाई जाती है सर कि अगर हम इस वॉर से अभी निकल भी जाते हैं या हमारा नुकसान भी हो जाता है और इवन रुक भी जाती है, तो वो कैन गारंटी कि ये 6 महीने साल बाद फिर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो फिर ये वाला तो उनके पास सिचुएशन नहीं होगी, ये वाली स्ट्रेंथ तो नहीं होगी जो अभी उन्होंने रिस्पॉन्स लॉन्च किया है। अच्छा। अभी उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शहीद हो गए, अली इमाम खमीनी साहब शहीद हुए हैं, अभी लारेजानी साहब आप देख रहे हैं, तो बड़ी की लीडरशिप उनकी पॉलिटिकल, मिलिट्री प्लस आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो है दैट हैज बीन टेकन आउट। तो वो बार बार मुतमिल नहीं हो सकता कि इसी तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करे और ना उनकी वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी रहेगी, दैट विल टेक सम टाइम। तो उससे पहले वो एक ऐसी डेटरेंस एंड कॉस्ट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर इजराइल एंड अमेरिका एंड ऑल द अलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो इस वक्त समझ लें कि पूरा एक निजाम जो दुनिया का है या जो वो ऑर्डर जो अमेरिका के ताबे है उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया जी, और उसके लिए ऊपर ये रिस्पांस उन्होंने जनरेट किया है। ठीक हो गया। उसी कॉन्टेक्स्ट में इट हैज कॉस्ट, बट उनका एक स्ट्रेटजी है जो उन्होंने अडॉप्ट की है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सोच है वो भी आपने बताया, लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि इस अमल के पीछे क्या सोच कार फरमा है कि अमेरिकी अड्डों को तो इन ममालिक के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो गैस सेंटर्स हैं, उन पर भी सर ईरान हमले कर रहा है। देखिए, इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स, इन्हीं को मैं कहता हूँ ये प्रेशर पॉइंट्स हैं जो एस्टेब्लिश किए हैं ईरान ने, और पूरी दुनिया, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जी, मैं आप हम सब इस वक्त इम्पैक्ट हुए इस वॉर से, और यही वो प्रेशर है वो जो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को, और खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त इजराइल के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ज्यादा परसू कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स आर इन ग्रे। किसी को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो इस वॉर को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इजराइल जो है वो काफी कामयाब हुआ है,
ناٹ اونلی کہ انہوں نے انٹینگل کیا امریکہ کو بلکہ اس کو آگے لے کر گیا, اور میرے خیال میں امریکہ ویک ہوا ہے اس انوالومنٹ سے. تو یہ ایک چیلنج ان کے لیے بھی کریٹ ہو گیا, آئسولیٹ بھی ہوئے, کنفیوز بھی ہے اس وقت, اور وار جو ہے وہ پھر کیاس کی طرف جا رہی ہے. اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریبی جو لوگ ہیں ٹرمپ کے, ان کے استعفے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. کہا یہ جا رہا ہے, جو بھی مستعفی ہو رہا ہے, کہ اسرائیل جو ہے, اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا ہے. تو سر اسرائیل کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ جنگ مخالف ٹرمپ کو ایک اتنی بڑی جنگ کے اندر گھسیٹ کر لے آیا؟ ایسا ہے کیا اسرائیل کے پاس کہ اس نے ٹرمپ کو مجبور کر دیا؟ سر دیکھیں, ایک تو آف کورس دس از اسٹیٹس مین سے زیادہ اس وقت بزنس مین جو ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو رن کر رہے ہیں. ون نمبر ٹو, ایپسٹین فائلز کی بھی ایک بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ بھی اس کی ٹائمنگز مل رہی ہیں. میں آئی ڈونٹ بلیو ان کنسپائریسیز, جس طرح آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, بٹ آف کورس دیر از سم تھنگ, بیکاز امریکہ کے اندر سے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں, اس کی ٹائمنگز اتنی جڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو کمپیل کر رہی ہیں. تھرڈلی, why would America pursue the Israeli objectives? If tail is wagging the dog, then ایک question rise ضرور ہوتا ہے جی کہ ایسا کیا ہے. پھر دیکھیں نا, ہر کوئی یہ جو بھی ریزائن دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ there was no imminent threat to America. یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو کوئی امیڈیٹ تھریٹ نہیں تھی, تو جب اگر تھریٹ نہیں تھی اسی پہ آپ نے وار کی ہے تو پھر یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے جدھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق والا آپ کو کانٹیکسٹ یاد ہوگا, یا لیبیا, اور وہ جو پورا وہ ایک پرانا یہ ایک وہ جو پلے بک ہے وہی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو دیٹ از ناٹ بینگ ایکسیپٹڈ جی. اور سیکنڈلی عوام جو ہے امریکہ کی وہ نہیں کھڑی اس وار کے ساتھ, تو دیٹس وائی بہت ہی کنفیوز اور گرے کے اندر وہ آبجیکٹیوز کو لے کے رہے ہیں. اچھا سر, آبنائے ہرمز کی بہت زیادہ بات ہو رئی ہے اور ہونی بھی چاہیے ہے, جس طرح سے اس نے بہت سارے ممالک کے اندر بہت ساری معیشتوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے, اور بھی خدشات ہیں کہ معیشتیں متاثر ہو رہی ہوں گی ظاہر ہے, جس طرح سے اس میں آمد و رفت جہازوں کی رک رہی ہے یا رک رہی ہوگی مزید. سر آبنائے ہرمز کو آپ کو لگتا ہے کہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس جنگ کے جاری رہتے ہوئے, جنگ کے ساتھ ساتھ وہاں پر آمد و رفت جاری رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ نیٹو ممالک نے تو صاف ہاتھ اٹھا دیے ہیں سر. ان کے جو نیٹو کے جو جنرل ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ٹرمپ کا ساتھ دینا ایسے ہی ہے جیسے آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد کوئی ٹائٹینک کا ٹکٹ خرید لے. As per there is a history. ونسٹن چرچل نے بھی, آپ کو پتا ہوگا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ اسٹیٹ آف جو ڈانیل تھی ریڈ سی کو کھولنے کے لیے, اور پھر وہ استنبول اور اس کے بعد وہ رشیا کی طرف جانا چاہتے تھے, تو انہوں نے اپنا پورا جو بحری طاقت تھی وہ جھونک دی تھی, اور بڑے ہیوبرس تھے جی. تو یہی ابھی ہرمز میں ہو رہا ہے, اور وہ ناکام ہوئے جی, اور 56,000 سے زیادہ تو وہاں پہ, اور بلکہ 86,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی, اور بڑا وہ بلڈی وار تھی, اور پھر چرچل صاحب کو بھی اپنا ہاتھ دھونے پڑے. اچھا وہ گریٹ برٹن, دیکھیں یہ ہرمز کو کھولنا اتنا آسان کام نہیں, اس کو ایک ہی ملک کھول سکتا ہے, اور وہ ایران. جب وہ چاہے گا کہ ہم اس کو نہیں, وہ اس کو انگیج کر رہے ہیں, ایک مائن وہاں پہ لگا دیں یا مائنز کا جال بچھا دیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایران کی اس وقت جو آتش نیوی ہے وہ that has been taken out, جو ان کی کنونشنل نیوی ہے, ان کی پاکستان کی اپنی ایک نیوی ہے جی, which is still effective. انہوں نے اپنی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں, سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, they are there. تو why would NATO come into this war اور پھر انٹینگل ہو جائے گی. اینڈ سیکنڈلی آن دا پولیٹیکل فرنٹ دیکھیں جو نفرتیں ہیں, وار تو اسرائیل نے شروع کرا دی, نفرتیں امریکہ کے خلاف جنم لے رہی ہیں جی. جدھر امبیسیز میں جلوس جلسے نکلے ہیں, لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر, انہوں نے جا کے امریکن امبیسی کو پکڑا ہے, کسی نے جا کے اسرائیل کے اوپر اس طرح اتنی کریٹیک ہے. تو یہی یورپ نہیں چاہتا, نیٹو نہیں چاہتا کہ جی ہیٹ ان کے خلاف بڑھے. اینڈ آلریڈی نیٹو از انڈر اسٹریس. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 2% آف جی ڈی پی آف نیٹو سے انہوں نے کہا جی آپ 5% آف جی ڈی پی کی طرف لے جائے, تو عوام جو ہے نیٹو کی وہ پریشان ہے کہ جی ہمیں تو جو سیکیورٹی گارنٹیز دی گئی تھی, اب جو ہماری ترقی کا پیسہ ہے یا جو ہمارا جی ڈی پی کا ایک میجر چنک ہے وہ بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وارز کی طرف یا ملٹری کی طرف لے جائیں تاکہ ملٹری کمپلیکس تھرائیو کرے امریکہ کا. تو پبلک میں بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. دیٹس وائی دا لیڈرشپ از گوئنگ اوے جی. اور فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ وہی نیٹو جو ایک بریک فاسٹ میٹنگ پہ مان جایا کرتا تھا, تھوڑی سی انٹرمیڈیشن لالچ, تو ٹونی بلیئر کو ہم نے لیڈ ایکٹر کے طور پہ دیکھا افغانستان میں. آج وہی اسٹریمر جو ہے وہ یو کے کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیئنگ اوے فرام دا وار.
اور پھر جو اپنے اندر سے آپ ریزائن آنے شروع کیے ہیں تو اب تو بہت مشکل ہے کہ کوئی دوسری کنٹری جو ہے اس وار میں شروع ہو. یہ جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے سر، یہ جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے امریکہ کے ایک طرح سے تنہا ہونے کا، یہ کسی طور مجبور کر سکے گا کچھ آنے والے دنوں میں کہ امریکہ جو ہے ٹرمپ چلے کہہ لیجئے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ دیکھیں ٹرمپ کی مرکوریل پرسنالٹی ہے، لاٹ آف انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ٹو ہز پرسنالٹی، ان کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ اگر ایک وہ اسٹیٹس مین ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور پالیٹکس بھی آگے کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس ان کو مجبور کرے گا. ویسے تو ابھی اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہیں جس طریقے کا پریشر بلڈ ہوا ہے کہ کوئی اچھی سی ایگزٹ مل جائے. ایگزٹ تو ان کو ٹاپ ایگزٹ ملی تھی جب ڈپلومیسی ہو رہی تھی، جب ایران زیرو انریچمنٹ پہ جا رہا تھا، انسپیکٹرز کو پرمیشن دے رہا تھا. دیٹ وڈ ہیو بین اے گریٹر نوشن آف وکٹری، بڑا پاپولر بھی ہوتا اور کہتے دیکھیں جی میں نے اچھی ڈیل بھی کر لی ہے، پچھلی ایڈمنسٹریشن سے زیادہ بہتر میں نے پرفارم کی ہے اور ایران کو ریڈیوس بھی کر دیا ہے کہ ان کے نیوکلیئر سے ہم نے ان کو فارغ کر دیا. بٹ دے ور باؤنڈ ٹو ڈسٹرائے ایران اینڈ ڈسٹرائے لیڈرشپ. پروبیبلی وہ سمجھ رہے تھے کہ میں جب آیت اللہ علی خمینی کو ہم ٹیک آؤٹ کریں گے تو پروبیبلی ایران کے اندر اتنی آگ لگ جائے گی، لوگ اٹھ جائیں گے جیسے عراق میں ہوا. لیکن آل ٹوگیدر ڈائنامکس ڈفرنٹ تھی جی ان کنٹریز کی اور ایران کی. بہت سارے اندازے جو ہیں اس جنگ کو لے کر وہ بھی امریکہ کے غلط ثابت ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اور ٹرمپ فیصلہ لیتے ہیں اور کب فیصلہ لیتے ہیں. بہرحال جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جنرل زاہد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی. حکومت نے بالآخر سوشل میڈیا پر چیک لگانے کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے. پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت بنائی گئی یہ جو اتھارٹی ہے اس کو حکومت نے فعال کرتے ہوئے چیئرمین اور اس کے 5 ممبران کی 5 برسوں کے لیے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وزارت داخلہ سے جاری ہونے والا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ناظرین، اس کے مطابق سینئر قانون دان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت کو سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا پہلا چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سینئر صحافی سہیل اقبال بھٹی، عدنان خان، محمد سلمان ظفر، فہد ملک اور سعد علی اس اتھارٹی کے ممبران ہوں گے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتھارٹی جعلی خبروں، نفرت انگیز مواد، دہشت گردی کی تشہیر اور دیگر غیر قانونی یا جارحانہ آن لائن مواد کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ایکس، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ کو رجسٹرڈ کرنے، ان کی نگرانی کرنے اور شکایات کے فوری ازالے کے حوالے سے جرمانہ لگانے یا پابندی لگانے کے وسیع اختیارات رکھتی ہے. حکومت کا کہنا یہ ہے اس بارے میں کہ یہ آن لائن سیفٹی، قومی سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ ناقدین اسے آزادی اظہار رائے پر سنگین پابندی اور ممکنہ سیاسی استعمال کا آلہ قرار دے رہے ہیں. کہنا ناقدین کا یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں مبہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو غلط استعمال کا خطرہ پیدا کرتے ہیں. اس اتھارٹی میں فیک یا غلط معلومات اور خبروں سے متاثر ہونے والا کوئی بھی شخص شکایت درج کرا سکے گا. یہ اتھارٹی 24 گھنٹوں کے اندر احکامات جاری کرے گی. یہ اتھارٹی فیک نیوز کی روک تھام میں کس حد تک معاون ہوگی؟ 24 گھنٹوں میں کیسے کسی شکایت کا ازالہ ہو سکے گا؟ تنقید اور توہین کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ اتھارٹی سوشل میڈیا کمپنیز سے صارف کا ڈیٹا بھی لے سکے اور کیا یہ پرائیویسی میں مداخلت نہیں ہوگی؟ یہ اور بہت سارے دیگر سوال اس کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب سے. آپ جانتے ہیں سینئر اینکر پرسن ہیں، جی ٹی وی کا حصہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سوشل میڈیا اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کے ممبر بھی ہیں. سہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ. آئی نو آپ ٹریول کر رہے تھے پھر بھی آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. پہلے تو بہت مبارک، ظاہر ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے اور پھر اتنے سارے لوگوں میں سے آپ کا چناؤ کیا جانا ظاہر ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے ہمارے ادارے کے لیے اور ہم جیسے صحافی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سب کے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. سر مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان اور ریاستی اداروں کو خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ نشانہ بنایا جاتا ہے، کیمپینز چلائی جاتی ہیں، بہت ساری فیک نیوز ہوتی ہیں، بہت سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو کیا سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہے یہ ان کیمپینز کے سامنے بند باندھ سکے گی؟ پاسبل رہے گا یہ؟ جی اسما صاحبہ بہت شکریہ. آپ نے شارٹ ٹائم کے اوپر مجھے شامل کیا پروگرام میں اور ڈیفینیٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور امپورٹنٹ رول سے زیادہ حکومت کا ایک اہم ترین یہ فیصلہ ہے، بالخصوص جب سوشل میڈیا
पूरी दुनिया के ऊपर उसका एक अपना इम्पैक्ट है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वो इक़दाम जो बहुत पहले होने चाहिए थे, बहुत अखीर से हुए, बिलखसूस जो इससे मुतल्लिक़ कवानीन नहीं थे, अगर कवानीन थे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। अल्टीमेटली पहले कानून साजी की गई, पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता उसकी मंजूरी हासिल की गई, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली फिर ये सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। अब और उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है जो अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वज़ारत दाखिला ने नोटिफाई किया है। देखिए, दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर किसी भी शख्स को ऐसी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप एक अपने जो सोशल मीडिया आपके कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ बैठकर किसी इंडिविजुअल को, किसी अथॉरिटी के हेड को, किसी इदारे को और इवन अपने मुल्क की जो नजरियाती असास है उसको कमज़ोर करने का बाइस बने या प्रोपेगेंडा करें। और बाहर तो आपने देखा होगा, रिसेंटली बरतानी अदालतों के अंदर 3 से 6 माह के अंदर बहुत से केसेस का फैसला आया जिसमें कई मिलियन पाउंड के जुर्माने हुए हैं, सजाएं हुई हैं। इस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है। हम अरब कंट्रीज की बात कर लें, इवन हम यूएई की बात कर लें, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था उसके लिए भी डेफिनेटली एक कवानीन की जरूरत थी। आप सब जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, तो हम सब के लिए भी एक इदारा मौजूद है जिसका नाम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कैमरा मौजूद है। तो जब भी कोई सहाफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो प्रोफेशनली काम करता है, अगर किसी जगह के ऊपर वो कुछ गलत कोई चीज बयान करता है, उसके खिलाफ शिकायत दायर होती है, उसको सुनने का मौका मिलता है और उसके बाद अल्टीमेटली कैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने वसी हो चुके हैं और वहां पर इतना कुछ हो रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली उसकी रोकथाम के लिए भी एक इदारा जरूरी था। और सबसे बढ़कर उस सोशल मीडिया के कवर में जो हमारा जो प्रोफेशन है सहाफत का, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। बिलखसूस अगर मैं बात करूं गुज़श्ता 5 से 8 सालों के दौरान, क्योंकि सब कुछ आपस में गड़बड़ हो गया। सोशल मीडिया के आड़ के अंदर जर्नलिज्म को डैमेज किया गया और जर्नलिज्म की आड़ में सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बैठ के बहुत कुछ किया। तो उसके लिए जरूरी था कि जो रेलेवेंट लॉज होनी चाहिए और उन लॉज की रोशनी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उसी सिलसिले के अंदर ये स्टेप लिया गया है। तो मैं तवक्को करता हूँ जो फेक न्यूज़ का मामला है डेफिनेटली उसको एड्रेस करने के अंदर ये अथॉरिटी काफी हद तक मैं समझता हूँ कामयाब रहेगी। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी है ये 24 घंटों में कैसे किसी शिकायत का इजाला कर सकेगी। सर, पाकिस्तान में तकरीबन 51 करोड़ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, 8.5 करोड़ के करीब मीडिया सारिफीन मौजूद हैं, तो 24 आवर्स आपको लगता है कि सही वक्त है, ये मुतय्यन किया जाना चाहिए था कि 24 आवर्स में इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, ये कहना भी कबल वक्त है, ये कहना भी कबल वक्त है। आल तो देखना है कि जो शिकायत की नवैयत होगी उससे मुतल्लिका कानून और उसके बाद जो रेलिवेंट रूल्स फ्रेम किए जाने हैं और इसकी बहुत सी डेफिनेटली TORs बनेगी। तो अभी ये पूरा क्राइटेरिया बनना है जो इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है और उसके बाद जब अथॉरिटी बैठ के अपने तमाम उन अमूर को मद्देनजर रखते हुए जो एग्जीक्यूशन का जो तरीक़ेकार है उसको तय करेगी, तो डेफिनेटली उसके अंदर ही सारा क्राइटेरिया आएगा। 24 घंटे का थोड़ा ना भी हो, लेकिन ये जरूर होगा कि ये नहीं होगा किसी ने कंप्लेंट फाइल की है तो फिर हफ्तों और महीनों इंतजार करता रहे कि मेरी कंप्लेंट का क्या बना। ऐसा नहीं होगा। उसको बरकफ्तारी से इन मामलात को, शिकायत को निपटाने के लिए बाज़ाब्ता एक इफेक्टिव एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दफातरी नहीं है, तो कुछ एलेबोरेट कीजिएगा कि फिर ये अथॉरिटी अपनी रिट कैसे सर मनवा रही होगी? देखिए, इसके लिए मुख्तलिफ आपके क्राइटेरिया मौजूद है, जहाँ पे हम देखते हैं कि PTA को भी इसके साथ इंगेज रखा गया है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनके साथ काफी हद तक मुख्तलिफ शिकायत के ऊपर वो इंटरेक्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये एक पहलू है। लेकिन उससे हटके फॉर एग्जाम्पल तो एक ऐसा पाकिस्तानी शहरी जिसने इस्लामाबाद में, लाहौर में, सादकाबाद में, मुल्तान में कहीं रहते हुए अगर कोई किसी के खिलाफ उसने झूठ पर मबनी कोई पोस्ट की है, उसको मलाइन किया है, उसकी इज्जत खराब करने का बाइस बना है, मुल्क की नजरियाती असास के साथ खेलने की कोशिश की है, आप उसको बुलाकर क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि आप बताइए कि आपने ये चीज कही है, क्या एविडेंस आपके पास है, किस बुनियाद के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम आयद किया। अगर वो नहीं साबित कर सकता तो उसको कानून और रूल्स के मुताबिक जवाबदेही हो, उसको फेस करना पड़े। तो ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म का रजिस्टर ना होना एक इशू अपनी जगह पर है,
لیکن کسی کو آپ کویسچن تو کر سکتے ہیں, کسی کو یہ تو پتا ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, کچھ میں پوسٹ کر رہا ہوں, اس کے اوپر مجھے جواب دہی ہو سکتی ہے. اگر میں کچھ جھوٹ پر مبنی میں کوئی بات کر رہا ہوں, میں کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہوں, میں اپنے اداروں کو ملائن کر رہا ہوں, پروپیگنڈا کر رہا ہوں, ملائن کر رہا ہوں, تو کوئی کویسچن تو مجھ سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان ناقدین کا کیا؟ بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ خود ہی مدعی ہوگی, خود ہی منصف ہوگی, خود ہی سزا دینے والی بن جائے گی, تو شفاف ٹرائل کا حق جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوگا, پھر اپیل کا حق جو ہے وہ حکومت کے ذریعے سے ٹرائبونلز کے پاس ہے, تو منصفانہ ٹرائل کیسے ہوگا؟ پھر بھٹی صاحب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ جو تنقید ہے یا توہین ہے, کیونکہ اگر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کوئی تنزیہ میم بنا لیتا ہے تو کیا وہ توہین مانی جائے گی؟ کیونکہ سر آپ جانتے ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کے بھی علم میں ہے کہ بہت ساری حکومتیں تو بہت ساری چیزوں پر برا مان جاتی ہیں نا. دیکھیے, جب بھی کوئی نیا قانون یا نئی اتھارٹی یا کوئی نیا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو جہاں پہ اس کو سپورٹ کرنے والے, اس کو ایکسیپٹ کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں, وہیں پر اس سے اختلاف کرنے والے, اس کو تنقید کا نشانہ بنانے والے بھی موجود ہوتے ہیں, ان کے کنسرن بھی موجود ہوتے ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ پیکا کے اوپر بھی, جب پیکا ایکٹ کے اوپر حوالے سے اس کے امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی بہت سی صحافتی تنظیموں نے اپنے کنسرن کو اجاگر کیا تھا, حکومت کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی تھیں اور بہت حد تک ان چیزوں کو ایڈریس کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, جو ابھی رولز بھی بننے ہیں, بہت سارا اس کا کرائیٹیریا طے ہونا ہے, تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کو ایسا انوائرمنٹ ملے گا جہاں پہ وہ فیس کرے کہ اگر اس کی کو بات درست ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہو پا رہی. اس کے ملٹیپل, اس کے پاس آپشنز ہوں گے, اس کے پاس سٹیجز ہوں گی, اور الٹیمیٹلی وہاں سے گزر کے اپنے سے متعلق وہ اپنی اپیل بھی جا سکے گا, اپنے پوائنٹ کا ایڈریس. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ بیٹھے کہ کسی کو سنے بغیر ہی ایک فیصلہ ہو جائے گا, تو اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں, اور اس کا ایک بڑا, ایک اچھا شفاف اور ایک اچھا طریقہ کار سب کے سامنے آئے گا. زبردست. اچھا, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے اس کو فعال کر دیا ہے, باقاعدہ ہمیں کب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی؟ اب کب یہ قوانین اور ساری چیزیں آپ لوگ طے کر لیں گے؟ کب سے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا؟ کب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اداروں کی توہین کرتے ہیں, جو دیگر لوگوں کی توہین کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہماری ریاست کی, اس ملک کی, مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی لفظ برا لگ رہا ہے, ملک کی توہین, لیکن بہت سارے لوگ اپنی حرکتوں سے یہ کرتے ہیں, تو کب ان کے خلاف یہ کارروائی جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہوگا بھٹی صاحب؟ دیکھیے, اب زیادہ اس پہ وقت نہیں لگے گا. ڈیفینیٹلی وزارت داخلہ نے اس کا باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. درمیان میں عید ہالیڈیز ہیں, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے اوپر باضابطہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. جو تاخیر یا جو وقت لگنا تھا وہ میرے خیال میں گزر چکا, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جلد یہ اتھارٹی آپ کو اپنا کام, اپنے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے گی, اور اللہ کرے یہ اسی طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہو شفافیت کے ساتھ, جس طرح سے سہیل اقبال بھٹی صاحب ابھی آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا. بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے لیے سہیل اقبال بھٹی صاحب. آپ ممبر منتخب ہوئے ہیں سوشل میڈیا اتھارٹی کے, اسی حوالے سے آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. ساری چیزیں, بہت سارے سوالات جو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں تھے ان کے جوابات دے رہے تھے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ناظرین, پروگرام میں بریک کے بعد ملیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام میں اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں ملکی سیاست کا. اپوزیشن نے رمضان سے پہلے ہی عید کے بعد ملک گیر تحریک کا اعلان کر رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان بھی ہو چکا تھا, اور اس پر پی ٹی آئی کو مسلسل خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ فورس جوش تو جتھوں کے نام ہوتے ہیں. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی اسے سازش قرار دیا تھا, جبکہ عوامی سطح سے بھی اعتراضات سامنے آئے تھے کہ لفظ فورس سے ایک متشدد گروپ کا تاثر ملتا ہے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے گزشتہ روز عمران خان رہائی فورس کو عمران خان رہائی امن موومنٹ میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا. ناظرین, پارٹی سیکرٹری جنرل راجہ سلمان اکرم نے اعلان کیا کہ اس موومنٹ میں 10 لاکھ نوجوانوں کو شامل کیا جائے گا. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ملاقات پر تاحال پابندی قائم ہے. بانی پی ٹی آئی سے آج بھی کسی پارٹی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی ہے, اور اس پر بانی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ میری 1 سال سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں رات ہے کہ دن ہے. اس حوالے سے حکومت اپنے موقع پر قائم ہے کہ بانی نے ملاقات کے بعد ہمیشہ اپنے بیانات سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس پابندی کے ذمہ دار وہ خود ہیں.
ذمہ دار کون ہے اور کون نہیں، اس سے ہٹ کر پی ٹی آئی تو بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ عید کے بعد پی ٹی آئی کیا کرنے کے موڈ میں ہے، کس طرح احتجاجی تحریک ڈیزائن کی جائے گی، یہ ہم جاننا چاہیں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی شفیع جان صاحب سے، جو ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شفیع جان صاحب، یہ رہائی فورس کے نام کی تبدیلی سے کیا یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی پریشر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ بھی کہ فیصلے جلد بازی میں کیے جاتے ہیں جنہیں بار بار پھر بدلنا پڑتا ہے؟ شکریہ۔ جہاں تک نام تبدیل کرنے کی بات ہے تو پارٹی میں کچھ رہنماؤں کو اس پہ تحفظ تھے۔ میں نے پہلے بھی اپنے میڈیا ٹاک میں یہ بات ذکر کیا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی ہے، اس میں جو فورس کا نام ہے اس پہ کچھ ہمارے جو رہنما ہیں ان کو تحفظات تھے، تمام لوگوں کی آراء لی گئی، تمام لوگوں کی تجویز لی گئی، اکراس دا بورڈ اس پہ فیصلہ ہوا۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میڈیا میں بھی کافی اس پہ بات ہوئی فورس کے لفظ پہ، تو اس لیے عمران خان رہائی امن موومنٹ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور کل جنید اکبر خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکبر راجہ صاحب کے پی ہاؤس میں موجود تھے، انہوں نے پریس کانفرنس میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اس رہائی موومنٹ کے بارے میں، اس کے سٹرکچر کے بارے میں۔ عید کے بعد اس کی لانچنگ ایونٹ ہوگا، اس کے بعد اس کا ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا، پورے پاکستان سے نوجوان اس میں شریک ہوں گے۔ 272 ہم انشاءاللہ کیمپس لگانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جس دن 1 لاکھ کا فگر پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوگی، باقاعدہ ممبرشپ ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے لائحہ دیا جائے گا، یہ جو رہائی موومنٹ ہے یہ نوجوان صف اول میں ہوں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس کی سٹرکچر کے حوالے سے آپ لوگوں کی بات ہو چکی ہے، تو اس کی سربراہی کون کر رہا ہوگا؟ اس نام پر آپ کا اتفاق ہو گیا؟ دیکھیں، جو رہائی فورس تھا، جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اور یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے، اور عمران خان صاحب نے خود یہ ذمہ داری ان کو دی ہے۔ اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا وہ مثالی ہے۔ سندھ ہو، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن ہو، تمام تر مناظر میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے ہیں۔ ہم دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ دنوں میں پلان آ جائے گا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سہیل آفریدی صاحب کہاں کہاں جائیں گے۔ اس کے بعد جو رہائی فورس ہوگی یا رہائی موومنٹ جو ہے، اس کو بھی سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس موومنٹ کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں لوگ دڑا دڑ اس طرح سے شامل ہو رہے ہوں گے جس طرح سے آپ کو توقع ہے؟ کیونکہ کارکنوں کا شکوہ تو یہ ہے نا آپ سے کہ بیمار کپتان کو آپ جیل سے اسپتال تک تو منتقل نہیں کروا پائے، تو آپ سے پھر وہ رہائی کی کیا امید رکھیں، کیا اسٹرگل کریں گے؟ اور آپ دیکھیں، پہلی بات ہے ہمیں سب کو سمجھنا ہوگی کہ ابھی تک کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی، نہ سہیل آفریدی صاحب نے کوئی آفیشیل کال دی اور نہ ہی پارٹی نے کوئی کال دی ہے۔ جب بھی کوئی آفیشیل کال دی جائے گی، آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو ہوں گے اس کال کا منتظر ہیں، اور لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں گے، تو آپ کو بھی یہ علم ہے کہ 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے۔ آج کل ہم جہاں بھی جاتے ہیں، نمائندے جہاں بھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں یا کہیں اور بیٹھتے ہیں، تو صرف ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے۔ اس موومنٹ کی جو ممبرز ہوں گے وہ آئی ایس ایف بھی ہوگی، انصاف یوتھ ونگ بھی ہوگی، تحریک انصاف دیگر ونگز کے لوگ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس رہائی موومنٹ کا حصہ بنیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم کچھ دنوں میں ہی 1 لاکھ کا فگر ٹچ کر لیں گے۔ جس دن ہم 1 لاکھ کا فگر ٹچ کر لیں گے تو باقاعدہ اوتھ کی سیریمنی ہوگی، اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 10 لاکھ نوجوان ہے پورے پاکستان سے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ کم عرصے میں ہم 10 لاکھ جو ہمارا ڈیزائر گول ہے اس کو حاصل کر لیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ تو اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ جمع نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ یہ اڈیالہ کے باہر آ جائیں تو بہت ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں آپ اس موومنٹ کے لیے باہر نکال لیں گے؟ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ آفیشیل کال جب بھی ہوگی تو لاکھوں لوگ ہوں گے۔ جہاں تک آپ 10,000 کی بات کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ شفیع صاحب، یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گی قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ۔ جو لاسٹ ٹویٹ تھا بانی کا، عمران خان صاحب کا، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ باہر نکلیں، سی ایم صاحب ان لوگوں کو لے کر باہر نکلیں۔ سی ایم صاحب نے کوشش بھی کی، فروری کے مہینے میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ تو اور کس طرح کی آفیشیل کال کی آپ بات کر رہے ہیں؟
لیکن لاسٹ ٹویٹ میں جو ذمہ داری تھی اسٹریٹ موومنٹ کی وہ اس کی بات ہوئی تھی اور وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا ہے, پنجاب میں اتنا خوف تھا سہیل آفریدی کا اور عمران خان کا کہ وہاں پہ ان کو کرفیو لگانا پڑے. جس طریقے سے کرفیو پھر لگا دیں گے اور آپ پھر ہمیں آ کے شو میں کہہ دیں گے کہ جی کرفیو لگا ہوا تھا اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے. مجھے 2 منٹ دیں گے تو میں ساری چیزوں کو جی کلیئر کر دوں گا. دیکھیں جہاں تک آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو خوف تھا پنجاب میں وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر سندھ میں جس طریقے کا جو حیدرآباد کے مناظر تھے, جام شوروں کے مناظر تھے, اور پھر 2 دن بعد جس طریقے سے سندھ حکومت پہ پریشر پڑا, وہ وزیر اعلیٰ جنہوں نے خود پیر کے صبح 9:30 بجے ایک ٹائم فکس کیا تھا سی ایم سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ, وہ خود اس ملاقات سے پیچھے ہو گئے, پریشر اتنا پڑا. اور پھر آپ نے مالاکنڈ کے مناظر بھی دیکھ لیے ہوں گے اسٹریٹ موومنٹ کے, ایبٹ آباد کے, ہزارہ ریجن کے, خیبر کے, کوہاٹ کے, پشاور میں جلسہ ہوا, چرسدہ میں جلسہ ہوا. ایک میس موبلائزیشن آپ نے دیکھی اور مومنٹم بھی آپ نے دیکھا. اب اس مومنٹم کو ہم دوبارہ حاصل کریں گے, دوبارہ اس تحریک کو اس پیک پہ لے کے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ رہائی فورس پہ کام ہوگا اور پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, چاہے وہ مرکزی قیادت ہو یا صوبائی قیادت ہو, کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ جنید اکبر خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب وہی نکلے گا جو گولیاں کھا سکتا ہے. تو اس سے پہلے جنید اکبر نے آپ ہی کے شہر کوہاٹ میں یہ کہا تھا شفیع جان صاحب کہ 26 نومبر کو ہم تیار نہیں تھے, اس بار ہم تیار ہوں گے. تو پی ٹی آئی شفیع صاحب ایسا کرنے کا کیا ارادہ رکھتی ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ گولیاں چل جائیں گی؟ دیکھیں جو جنید اکبر خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ 26 نومبر کی تناظر میں ہے. اچھا, ہمیں بڑا مان تھا اس ریاست پہ. ہمیں بچپن سے ایک سبق سکھایا کیا تھا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے. لیکن ہم نے 26 نومبر کو دیکھ لیا کہ اس ریاست نے جو ستیلی سلوک کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ, ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے تھے, اور پھر جس طریقے سے وہاں پہ لائٹیں بجھا کے فائرنگ کی گئی, ہماری کارکنوں کی شہادتیں وہاں پہ ہوئی, وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی, 64,000 FIRs کٹ چکی ہیں, 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں. 9 اپریل سے لے کے آج تک جو ریاست کا رویہ رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, وہ تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہماری حکومت پنجاب کی چھینی گئی, فیڈرل گورنمنٹ ہماری چھینی گئی. وہ شخص جو لوگوں کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم منتخب ہو گیا تھا, اس کو وزیر اعظم ہاؤس لانے کے بجائے آپ نے پچھلے 1000 دن سے اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ قید کاٹ رہا ہے وہ بھی مثالی ہے. بیان پہ پابندی ہے, ملاقات. تو سر اتنے سارے مظالم تو آپ نے مجھے گنوا دیے, کچھ مظالم میں آپ کو گنوا دیتی ہوں. پیٹرول 322 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے, بے روزگاروں کی تعداد 80 لاکھ تک جا پہنچی ہے, 7 کروڑ افراد اس وقت خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے اندر, پھر حکومت کی عیاشیاں اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ سب اپوزیشن کے لیے بڑے آئیڈیل ایشوز ہیں کسی بھی تحریک کو شروع کرنے کے لیے. تو ابھی تک آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں ہم بالکل تیار ہیں. آپ دیکھیں گے رمضان کے بعد اپوزیشن گورنمنٹ کو چیلنج کرے گی, تحریک انصاف جو ہے وہ چیلنج کرے گی گورنمنٹ کو. ہم سڑک گرم کرنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جہاں تک آپ ایشوز کی بات کر رہے ہیں, جو سٹیٹس آپ نے رکھ دی ہے, تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکمے ہیں. یہ جس طریقے سے جس چور دروازے سے آئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے, ان کا عوام سے. چور دروازے سے ایک مجھے میٹنگ یاد آ گئی شفیع صاحب. کہا جا رہا ہے کہ علیمہ بی بی نے اور سہیل آفریدی نے کسی حکومتی شخصیت سے خفیہ ملاقات کی ہے, اور جب اس کی خبر لیک ہو گئی تو اس کے 2 دن بعد سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جو تمام سیکورٹی سٹاف تھا اس کو تبدیل کر دیا. تو اس سے تاثر تو یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ اسی سٹاف نے لیک کی تھی. شفیع صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں اس ملاقات کی تردید کرتا ہوں, میں نے پہلی بھی تردید کی ہے. ہم کسی چور دروازے سے یا کسی بیک ڈور رابطے پہ یقین نہیں رکھتے. جہاں تک سٹاف چینج کرنے کی بات ہے تو یہ فیصلہ کچھ دن پہلے ہو چکا تھا. یہ بدقسمتی سے جب یہ نیوز ایک فیک نیوز بریک کی گئی ایئر وائی پہ, کیونکہ ایئر وائی کی بیچاروں کی جو ہے وہ مجبوری تھی یہ نیوز بریک کرنے کے بعد. یہ جو سٹاف کا چینج کرنا تھا یہ اس نیوز سے 3-4 دن پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. تو اس بات میں نہ ایسی کوئی صداقت ہے ملاقات میں, نہ ہی سٹاف اس وجہ سے چینج ہوا ہے. وہ سی ایم سہیل آفریدی ٹھیک ہے, ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, یہ فیک نیوز ہے. علیمہ خان اور سہیل آفریدی نے کسی حکومتی شخصیت سے کسی قسم کی کوئی خفیہ ملاقات نہیں کی ہے, ایسا فرمانا ہے شفیع صاحب کا. معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہمارے پروگرام کے لیے سر آپ وقت نکال رہے تھے. نوازش آپ کی. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, منڈے کو آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی, خیال رکھیے گا اپنا.